अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। जहां माशी मसाइल के लिए निगरान हुकूमत इस वक्त मुख्तलिफ किस्म के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स लेती नज़र आ रही है, वहीं इलेक्शन कमीशन के इस ऐलान के बाद कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन करवाए जाएंगे, तब से लेके अब तक सियासी मंजरनामे पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनके ताहयात लीडर नवाज शरीफ साहब का बयानिया और उनकी वापसी के हवाले से इसे इस वक्त तक खबरें जो हैं वो गर्दिश भी कर रही हैं, मौजूए बहस भी हैं। आप सब जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने जब ये बयानिया सामने लेकर आए कि पनामा बेंच और साबिक DGI, साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा, ये सब कौमी मुजरिम हैं, इनको कटहरे में लाना होगा वरना मुल्क जो है वो इस तरह से आगे नहीं चलता। उन्होंने ये भी कहा कि ये उनके कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है बल्कि कौम का नुकसान हुआ है जिस किस्म की साजिश की गई थी। इस बयानी के बाद हमने देखा कि साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, जो कि एक ही रोज़ उनको हुआ था वतन वापस आए, उन्होंने दोबारा लंदन की दौड़ें लगा दी। वहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बैठक हुई, लेकिन बिल आखिर उस बैठक के बाद जो बातें सामने आई या जो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बताई वो यही थी कि ना तो नवाज शरीफ साहब की वापसी की तारीख में कोई तब्दीली हो रही है और ना ही किसी किस्म की कोई बयानिए में कोई तब्दीली हमें नजर आ रही है। अलबत्ता ये जरूर अब PMLN कहती है कि जब नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे और वो मीनार पाकिस्तान में जलसे से खिताब करेंगे तो वो नून लीग का पॉलिसी बयान देंगे। बहरकैफ हमने ये भी देखा कि निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ साहब UN से वापसी में लंदन में क़याम पजीर हैं, उस पर भी बड़ी क़यास आराइयाँ की जा रही हैं। लंदन की बैठक में क्या हो रहा है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खुसूसन नवाज शरीफ साहब के बयानिया ये किस हद तक वो फॉलो करेंगे, इनके लिए बेहतर साबित होगा, इसी पर तज्जिया कराएंगे सीनियर तज्जिया निगार हमारे फहद हुसैन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। साबिक वजीर आजम के मामले खुसूसी भी रह चुके हैं, PMLN को और शहबाज शरीफ साहब की सियासत को भी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फहद। आई थिंक बहुत कुछ कहा पहले नून लीग ने। पहले ये कहते थे कि तराजू के पलड़े जो हैं वो बराबर होने चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। वो तमाम बातें अब जब कुछ नज़र आई कि हो गई हैं तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब का जो ये बयानिया है, पहले हम बयानिए पे फोकस कर लेते हैं कि जिसमें वो कौमी मुजरिम कह रहे हैं और कहते हैं कि उन्हें कटहरे में लाना होगा। ये एक्चुअली होता देख रहे हैं या ये सिर्फ एक बयानिया है कंजम्पशन के लिए, फॉर द इलेक्शनियरिंग? शुक्रिया नादिया। देखिए, मेरे ख्याल में जब से ये बयानिया जो है ये मंजर आम पे आया है तो बहुत इस पे डिस्कशन हो रही है, बहस हो रही है, जमात के अंदर भी सुनने में आ रहा है और जाहिर बात है बाहर तो हो ही रही है। अब इसमें देखिए दो सवाल आपने पूछे, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये कि क्या ये होता हुआ नजर आ रहा है, जो इस वक्त मौजूदा हालात हैं उनके तनाजुर में तो मुझे नहीं लगता कि जो भी जमात अगले इलेक्शंस के नतीजे में इक़्तिदार में आएगी उसके पास इस तरह का पॉलिटिकल कैपिटल होगा कि वो ये तमाम तर चीज़ें कर पाए। पहली बात, मैं अभी इसमें नहीं जा रहा कि वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मैं बिल्कुल एक ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूँ। दूसरा नादिया इशू ये है कि ये जो बयानिया बनाया जा रहा है कि जी क्योंकि PMLN के पास इस टाइम वोटर को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ज़्यादा मवाद नहीं है, इसलिए एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया बनाया जाए और उससे शायद वो पंजाब में जो अपना वोटर बेस है उसको गैल्वनाइज कर पाएं। मेरे ख्याल में ये भी फॉल्टी थिंकिंग है, क्योंकि ये भी ग्राउंड रियलिटीज को रिफ्लेक्ट नहीं करती। अगर PMLN ये बयानिया लेके आती है और वो समझते हैं इस वक्त कि वो इस तरह की चंद बातें कर कर और वो एकदम एंटी इस्टेब्लिशमेंट जमात उभर कर आएंगे तो मेरे ख्याल में ये उनकी भूल है। पिछले 1-1.5 साल में जिस तरीके से हालात तब्दील हुए हैं, जिस तरीके से सियासत तब्दील हुई है, उसकी रोशनी में इस वक्त PMLN के लिए ये बयानिया बनाना और उसे कामयाब करना मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज और ऐड करें फहद, और जिसके खिलाफ वो बयानिया बनाने जा रहे हैं नवाज शरीफ यानी रिटायर्ड जनरल बाजवा के खिलाफ, उनको तो आप लोगों ने एक्सटेंशन दी और उस वक्त की पार्लिमानी जो इनकी मीटिंग हुई थी उसमें निसार चीमा साहब वाहिद थे जिन्होंने खड़े होकर बहुत इसके ऊपर तनकीद की थी। लोगों ने बड़े डेस्क बजाए थे PMLN ने कि हमें नहीं करना चाहिए। उसके बाद ये कह देना, और ऑप्टिक्स आपको याद होंगे एक तकरीब हुई थी जिसके अंदर बाजवा साहब रिटायरमेंट के बाद हाजिर सर्विस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बराबर बैठे थे। सो ये तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि या तो ही इज इनवाइटिंग ट्रबल फॉर हिमसेल्फ और एज यू से कि मवाद नहीं है वो जिसको जो बयानिया लेकर वो आगे चले इस वक्त इलेक्शन में। नादिया, इसीलिए मैं ये जो मैं मौक़िफ़ अपना रहा हूँ वो मैं इसलिए अपना रहा हूँ क्योंकि
دیکھیے سیاست کو بڑے غور سے آپ بھی دیکھ رہی ہیں, میں بھی دیکھ رہا ہوں, تمام تر ہمارے جو جرنلسٹ ہیں جنہوں نے پچھلے کئی سالوں کی سیاست کو بڑے قریب سے دیکھا ہے, ان سب کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ اس طریقے سے یہ بیانیہ بنانا جو ہے یہ ایک سیلف ڈیفیٹنگ, مجھے تو اس کا ایک پرپس نظر آ رہا ہے, کیونکہ اس بیانیے میں بہت جھول ہے. اور اس کی ایک ایگزامپل وہ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا کہ اگر آپ نے انہی لوگوں کے خلاف بیانیہ بنانا ہے جن کو آپ نے ایکسٹینشن دی تھی, تو جو ووٹر ہے وہ اس کی میموری اتنی کم تو نہیں ہے, اس کو سب کچھ یہ معلوم ہے. تو دیکھیے مجھے جو جس چیز پہ مجھے تھوڑا سا ایک تشویش ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اتنی مشکل صورتحال میں جہاں پہ ملک اس وقت پھنسا ہوا ہے, چاہے وہ سیاسی طور پر ہو اور خاص طور پہ اقتصادی طور پر ہو, اور ہر حوالے سے یہ جو بحران ہے اس وقت پاکستان جس سے گزر رہا ہے یہ آلموسٹ انپریسیڈنٹڈ ہے. اور یہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس میں جو کچھ لوگ سیاسی جماعتوں نے بات کرنی ہے وہ اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ کیا وہ اس بحران سے نمٹنے کی کیپیبلٹی اور ایبلٹی رکھتے کہ نہیں رکھتے. اور اگر اتنے بڑے بحرانی کیفیت میں پی ایم ایل این نے ایک بیکورڈ لوکنگ بیانیہ اپنانا ہے کہ پہلے ہمارے ساتھ کیا زیادتی ہوئی, تو میرے خیال میں پاکستان کا ووٹر جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. آج کا نوجوان ووٹر یہ جاننا چاہ رہا ہے سیاسی جماعتوں سے کہ وہ اس کے لیے کیا کرنے کو تیار ہیں. وہ یہ بھی جاننا چاہ رہا ہے کہ یہ جو ایک اتنا بڑا جو بحران ہے اس سے نکلنے کے لیے سیاسی جماعتوں کے پاس کیا آپشنز ہیں, اور آنے والے دنوں میں, سالوں میں, 5 سال میں, 10 سال میں جو پاکستان کی ایک فیوچر ہے, ایک ویژن ہے, وہ ان سیاسی جماعتوں کے لیے کیا ہے. تو اگر وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے اور سننے کو اس کو یہ ملتا ہے کہ 4 سال پہلے دیکھیں میرے ساتھ اتنی زیادتی ہوئی تھی یا میرے خاندان کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی تھی, تو یہ میرے خیال میں پرابلم ہوگا. اچھا, تو ایک تو سیلف ڈیفیٹنگ آپ نے کہا, دوسرا سیلف ڈسٹرکشن بھی تو ہو سکتی ہے, بیکاز کچھ بھی کہہ لیجئے ہم پاکستان کی سیاست کو جانتے ہیں اچھی طرح, کیا اسٹیبلشمنٹ اس چیز کو برداشت کرے گی, اسپیشلی فرام نواز شریف جن کے ساتھ ہمیشہ سے تعلقات سردی ہو جاتے ہیں. دیکھیے وہ انگریزی میں کہاوت ہے once bitten twice shy, کہ آپ ایک بار اس طرح اسی طرح کا جو ہے معاملات کئی سال پہلے جب پی ایم ایل این گورنمنٹ میں تھی تو وہ انہوں نے کر کے دیکھا اور پھر اس کے کیا نتیجہ نکلا. تو اگین جو پرابلم مجھے نظر آ رہا ہے نادیہ وہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی مجھے شارٹ سائٹڈ قسم کی یہ اپروچ نظر آ رہی ہے. یعنی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جان بوجھ کر کے کیا جا رہا ہے کہ اپنے بیس کو گیلونائز کریں, لیکن دیکھیے اس وقت جو چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے پاکستان میں, اس وقت مجھے بتائیے کون یہ ماننے کو تیار ہے کہ اگر پی ایم ایل این کی یا پیپلز پارٹی کی اس ٹائم اسے ایک ایسی پوزیشن میں ہے کہ وہ اگلا الیکشن جیت کر واپس اقتدار میں آئے تو وہ اپنے زور بازو کے تحت آ رہے ہیں. آپ بتائیے مجھے, یہ سب کو معلوم ہے کہ پچھلے 6-8 مہینے میں جو کچھ ہوا اس میں پہلے پی ٹی آئی نے اپنے پیر پہ کلہاڑی ماری. اگر وہ اپنے پیر پہ کلہاڑی نہ مارتے مئی 9 کو جو بھی واقعات ہوئے, تو آج پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی کہ یہ پوزیشن ہوتی کہ وہ سمجھتے کہ ہم اقتدار میں آنے جا رہے ہیں, یا اس کے بعد جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ ایک سینٹر سٹیج اپنایا, اگر وہ نہ ہوتا تو کیا ان جماعتوں کے پاس وہ ابیلٹی تھی کہ وہ اگلا الیکشن جیتتے؟ تو یہ میرے خیال میں یہ شاید یہ جماعتیں جو ہے کچھ حد تک یہ بھول رہی ہیں کہ اگر آج وہ اقتدار میں آنے کے لیے تیار ہیں تو وہ کسی اور کی مرہون منت ہے. تو یہ شارٹ سائٹڈ اپروچ مجھے اس لیے نظر آ رہی ہے. اچھا دوسرا جو یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو تحریک انصاف کا آپ نے کہا کہ ظاہر ہے کہ وہ لیول پلینگ فیلڈ ان کو ملی ہی جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف نے سیلف ڈسٹرکشن ان کی ہوئی اور اس کے بعد جو کچھ ان کے ساتھ ہوا اور پھر اسٹیبلشمنٹ کا سینٹر سٹیج لینا. بٹ کہتے تو سب ہیں, نگراں سیٹ اپ بھی یہ کہتی ہے, الیکشن کمیشن بھی یہ کہتا ہے کہ سب کو مساوی مواقع فراہم کیے جائیں گے. آپ دیکھ رہے تحریک انصاف کو پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے, لیٹس فارگیٹ اباؤٹ دا چیئرمین, چلیں ہیں وہ جیل کے اندر, لیکن بقیہ تحریک انصاف پارٹیسپیٹ کرے گی اس الیکشن میں یا یہ شرط ہے کہ وہ نہ کرے؟ ظاہر بات ہے یہ بہت بڑا سوال ہے اور ہر شخص یہی جاننا چاہ رہا ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ ایکچولی کیا ہوگا, لیکن میں یہ ضرور تو کہہ سکتا ہوں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو کسی وجہ سے مکمل طور پر اس الیکشن سے باہر کر دیا جاتا ہے تو پھر اس الیکشن کے اوپر سوال تو اٹھیں گے, اس کی لیجیٹیمیسی جو ہے اس کے اوپر انگلیاں تو اٹھائی جائیں گی. دیکھیے جو اس کی جماعت کے چیئرمین ہیں وہ ڈسکوالیفائڈ ہیں, وہ جیل میں ہیں, وہ الیکشن سے باہر ہیں, دیگر ان کے جو لوگ ہیں جن کے خلاف کیسز ہیں وہ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں, یہ سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن ایک جماعت کو مکمل طور پر
بیلٹ سے ہٹا دینا اگر ایسا ہوتا ہے, مجھے نہیں پتا ہوگا کہ نہیں ہوگا, مشکل, اگر ایسا کرنا ہے تو یہ آسان کام نہیں ہوگا, لیکن اگر کسی طریقے سے ہو بھی گیا تو میرے خیال میں وہ پاکستان کی جمہوری نظام کے لیے کوئی اچھا نہیں ہوگا. صحیح, بالکل لیجیٹمیسی پہ ضرور سوال اٹھیں گے. پیپلز پارٹی کو اس سب میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیونکہ نواز شریف صاحب کے اس بیانیے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما یہ کہتے ہیں کہ اس معاملے کو چھوڑ دیں, کیونکہ آپ نے جنرل مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کی جب بات کی تھی اس کا کیا ہوا, تو لہٰذا یہ لڑائی جو ہے نہیں اس وقت لڑنی چاہیے. دیکھیے پیپلز پارٹی جو بات کر رہی ہے اس میں وزن تو ہے, کیونکہ اس وقت پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ بہت گمبھیر ہیں, اور اس میں ان مسائل پہ اگر آپ فوکس نہیں کر رہی, اگر جماعتیں ان ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے اگر آئیڈیاز لے کے نہیں آ رہی ہیں, اگر پروپوزلز لے کے نہیں آ رہے, اگر وہ کوئی ان مشکل سوالوں کا کوئی جواب لے کے نہیں آ رہے, تو پھر اگر اس طرح کی باتیں ہوں گی کہ جی ہم فلانے کو نہیں چھوڑیں گے اور اس کو نہیں چھوڑیں گے اور اس کا ہم احتساب کریں گے, تو پھر اگر پیپلز پارٹی اس طرح کے بیانات کے اوپر آبجیکشن اٹھا رہی ہے تو شاید وہ ٹھیک ہی کر رہی ہے. لیکن دوسری طرف نادیہ آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے ووٹرز کے لیے کیا کوئی پروگرام پیش کر رہی ہے, ان کی طرف سے ہمیں کیا نظر آیا کہ اگر وہ ان الیکشن میں لڑنے آ رہے ہیں تو وہ کس طریقے سے پاکستان کو اس مشکل بحران سے نکالیں گے. تو ہر طرف جہاں بھی دیکھیں, جو ایز اے پاکستانی جو مجھے جس چیز کا بہت زیادہ ایک پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک کرائسس آف دی اکانومی ہے, کرائسس آف آر پالیٹکس ہے, کرائسس آف آر گورننس ہے, لیکن ان سب سے بڑا کرائسس آف آر لیڈرشپ ہے. یہ لیڈرشپ کا کرائسس ہے کہ اتنے بڑے بحران میں بھی ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ, یعنی ان مشکل سوالات کے جواب تو دور کی بات ہے, وہ یہ پریٹینڈ بھی نہیں کر رہے کہ وہ ان چیزوں کو ایڈریس کرنا چاہ رہے ہیں. ایبسلیوٹلی, مطلب سب ماضی میں دیکھ رہے ہیں, مستقبل کے حوالے سے کوئی بات نہیں کر رہا. یہ بھی مجھے بتائیے گا کہ وزیر اعظم جو نگراں وزیر اعظم کاکڑ صاحب ہیں وہ لندن میں, وہ ویڈیو بھی آپ نے سوشل میڈیا پر گردش کر رہی تھی, دیکھی ہوگی, جس میں ملک احمد خان صاحب اس ہوٹل سے نکلتے ہیں جس میں نگراں وزیر اعظم قیام پذیر ہیں, اور وہ ایسے ایکٹ کرتے ہیں کہ ہی ڈڈ ناٹ نو. کہا جا رہا تھا, اور یہ جس دن وہ وہیں تھے جنرل اسمبلی میں خطاب کے دن, اسی دن یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ 2 روز رکیں گے اور کچھ بیٹھک ہوگی. یہ لندن کی بیٹھک کے حوالے سے کوئی خبریں ہیں آپ کے پاس, یا یہ صرف افواہیں ہیں؟ دیکھیے یہ obviously کہنا بڑا مشکل ہے, لیکن لنڈن بیٹھک اگر ہو بھی رہی ہے تو اس میں مجھے بذات خود اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی. دیکھیں پاکستان کی مختلف جماعتوں کے اگر لیڈرشپ جو ہے, چلیں کم از کم ہاں ایک جماعت تو ہے, اگر اس سے موجودہ لوگ ملاقات کر رہے ہیں تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ دوسرے سے روٹ کر بیٹھا ہوا ہے. پاکستان تحریک انصاف اور اس کے چیئرمین کا جو بہت سارے انہوں نے جو ہے وہ بلنڈرز کیے ہیں, اس میں میرے خیال میں سب سے بڑا ان کا جو مسٹیک تھی وہ تھی ہے کہ انہوں نے کہا جی ہم نے کسی سے بات ہی نہیں کرنی. تو اس وقت جو موجودہ حالات ہیں ان میں ہر شخص کو ہر شخص سے بات کرنی چاہیے, کمیونیکیشن اوپن ہونی چاہیے. جب تک ہم مل بیٹھ کر ان معاملات کو حل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو یہ لڑائی جھگڑے سے معاملات نہیں ہوں گے. اور میرے خیال میں دیکھیے نادیہ, آپ کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اس وقت تو پاکستان کا ووٹر ہے, پاکستان کی جو الیکٹریٹ ہے, اس کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ لڑائی جھگڑے سے سب کو نقصان ہو رہا ہے. تو کسی نہ کسی طریقے سے تو ہم نے ایک میکنزم ڈیوائز کرنا ہے جس سے تمام تر پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ آپس میں مل بیٹھ کر کرے. تو اس لیے اگر لنڈن میں اس طرح کی کوئی رولز آف دا گیم کی بات ہو رہی ہے تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن اگر ان کے نتیجے, ان مشاورت اور ان بیٹھکوں کے نتیجے میں پھر سے ایک کسی کے خلاف کوئی ایک بیانیہ بنایا جائے گا تو میرا نہیں خیال پاکستان کو اس سے فائدہ ہوگا. اچھا, اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے, ظاہر ہے وہ کہتے ہیں ان کی تکنیکی وجہ سے انہوں نے ایک تاریخ کا اعلان نہیں کیا, البتہ یہ ضرور کہہ دیا کہ جنوری کے آخری ہفتے میں عام انتخابات ہوں گے. Is that the right reason or there are more reasons to it? دیکھیے میں تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دوں گا الیکشن کمیشن پاکستان کو. انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جنوری کے آخر میں الیکشنز ہوں گے, میرے خیال میں تاریخ بھی آ جائے گی. اگر الیکشن میں نہیں سمجھتا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ یہ افورڈ کر سکتا ہے کہ الیکشن کو اور مزید آگے ان کو یعنی ملتوی کیا جائے, یا کیونکہ اور کو وجہ بنتی نہیں ہے. ہماری یہ بات جو لوگ کہتے ہیں کہ جی آلریڈی کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہو گئی ہے, ٹھیک ہے اس میں بحث ہو سکتی ہے, لیکن فیبرری تک تو باقاعدہ طور پر ایک ریزن دیا گیا ہے.
उससे आगे अगर कोई किसी भी वजह से कुछ अगर मुलतवी होते हैं इलेक्शन, तो फिर एक बिल्कुल नया आईनी बहरान खड़ा हो जाएगा। और नादिया, मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस तरह की किसी चीज़ को इजाज़त देगा। तो अभी तक तो ये लग रहा है कि इलेक्शन डेट आ जाएगी और इलेक्शन हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फहद हुसैन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ऑन इनफोकस। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक, जब ब्रेक से वापस हाजिर होंगे तो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लॉयर एडवोकेट नईम हैदर पंजोता हमारे साथ होंगे। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लॉयर एडवोकेट नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ हैं। इनसे मालूम करेंगे क्योंकि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दो केसेस भी लगे हैं, एक तो साइफर केस में जमानत और दूसरा अटक से अडियाला जेल की मुंतकली की जो दरख्वास्त की गई थी उस पर भी कल जो है वो समाअत होगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। नईम हैदर साहब, पहले ये बताइएगा कि ये जो अटक जेल से अडियाला जेल की मुंतकली वाली दरख्वास्त दायर की गई थी, इस पे तो समाअत भी हो गई थी और शायद फैसला भी महफूज हो गया था, दोबारा समाअत क्यों की जा रही है? थैंक यू सो मच नादिया। बात ये है कि हमेशा ये होता है, हमारी ये अलमिया है, और जब एक केस किसी जगह के ऊपर फिक्स होता है, दायर होता है, तो अगले दिन मैं देख रहा था कि परवेज मुशर्रफ साहब के बाद एक केस फिक्स हुआ और वो अदालत ने कहा कि अब तो मुशर्रफ साहब रहे नहीं हैं, तो उन्होंने कहा जी ठीक है फिर आप वापस ले लें। यानी कि बंदा चला गया, बंदा फौत हो गया, वो टाइम गुजर गया, वो केस ही एक्सपायर हो गया, उसके बाद जो है उस केस की समाअत लग रही है और अभी तक फैसला नहीं हो रहा। इसमें भी यही है कि अगर वो साल, 6 महीने, 2 महीने, जितनी उनकी वो कैद है, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने अटक जेल में रखा हुआ है, और अगर वो 4 महीने के बाद ये फैसला करते हैं कि जी नहीं ये तो अडियाला जेल शिफ्ट करना था, तो कितनी एक मज़ाक़खेज़ बात होगी। और इंसाफ ना देना, इंसाफ से इनका जो है वो इनकार है। अगर डिले करते हैं तो इट्स मीन के इंसाफ से इनकार है। okay. इसमें गुजारिश करता जाऊँ कि जो हमने एप्लीकेशन दी हुई थी, इसमें हमने मुख्तलिफ ग्राउंड ली हुई थी, जिनमें हमने ये कहा था कि महफूज खाने के हवाले से हम ये नहीं कह रहे थे कि कोई 5 स्टार वाला कोई हम मेन्यू देना चाहते, हम चाह रहे थे कि महफूज खाना घर का, और उसके साथ साथ हम ये कह रहे थे कि उन्हें कानून के मुताबिक जो फैसला दिया गया, हुमायूं दिलावर साहब ने दिया, उसके मुताबिक उन्हें रखना था वहाँ पर अडियाला जेल में। और एक ऑर्डर पास किया गया जिसकी वजह सिर्फ ये थी कि वहाँ पर सहूलियात का फुकदान था, वहाँ पर बेटर फैसिलिटीज नहीं थी, बी क्लास नहीं थी, और इस वजह से उन्होंने किया। अभी तक उसके ऊपर फैसला नहीं हो रहा। पहले हमने दलाइल मुकम्मल कर लिए, रिजर्व हुआ, अब दोबारा दलाइल मांगे जा रहे हैं, समझ से बाहर हैं चीजें, इतना डिले किया जा रहा है। उनकी और दरखास्तें 12 से ज्यादा एप्लीकेशन उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, जो इसी नौयत की हैं, जो अर्जेंट नौयत की हैं, जिनके ऊपर समाअत होनी चाहिए और फैसला हो। इसी तरह से 5 से 6 दरखास्तें हमारी सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है, जिसमें आपको पता है कि लार्जर लेवल पर जो सिविलियन का ट्रायल जो है मिलिट्री कोर्ट में चलाया जा रहा है, और 90 डेज इलेक्शन और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, आर्मी तरमीमी एक्ट, और खान साहब के केसेस को ट्रांसफर करने के हवाले से कि पेशावर ट्रांसफर किए जाए केसेस को या लाहौर हाई कोर्ट भिजवा दी जाए। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नहीं सुनवाना चाहते, क्योंकि वजह यही है कि वो एक ऑर्डर महफूज किया जाता है और महफूज फैसला जो है ना सुनाया को नहीं जाता। अब अगले दिन 9 बेल्स के हवाले से फैसला महफूज किया गया, अभी तक हम इंतजार कर रहे हैं कि उस फैसले का जो है वो मंजर आम पे आए, पता नहीं क्यों छुपा के रखा जाता है फैसला। तो आप ये कह रहे हैं कि आप लोग ये चाहते हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के केसेस या लाहौर हाई कोर्ट या पेशावर हाई कोर्ट मुंतकिल किए जाएं? बिल्कुल बिल्कुल, और इस हवाले से हम सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, और वो अभी तक हमारा वहाँ पर जो है इस तरह से यही सूरत हाल है जैसे हाई कोर्ट में है कि वो फिक्स नहीं। और नए आने वाले चीफ जस्टिस जो हैं काजी फाइज़ साहब, उनसे हम ये सदा करते हैं, मुतालबा करते हैं कि उन केसेस के ऊपर समाअत की जाए। अच्छा। अब यहाँ पर भी ऐसे तोशाखाना वाला मामला हो, साइफर बेल का मामला हो, या उसके साथ साथ और दीगर दरखास्तें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग हैं, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ने पहले दिन जो फैसला दिया था जिसके ऊपर ये कंप्लेंट फाइल हुई और खान साहब को सजा हुई, उस बेसिक फैसले को हमने चैलेंज किया। अच्छा, उसमें क्या हुआ कि हमने उस फैसले को चैलेंज किया, वो बजाय ये कि उस पर समाअत फिक्स करके फैसला दिया जाता, क्योंकि इसके मुतबादिल ही यही इसी नौयत का केस लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है और 5 मेंबर बेंच वो समाअत कर है। तो जब इन्होंने समाअत नहीं की तो हमने गुजारिश की कि मेहरबानी फरमाकर इस दरखास्त को वापस लेने की इजाजत दी जाए। अब वापस लेने की दरखास्त के ऊपर भी फैसला महफूज है। अच्छा, हर चीज पे फैसला महफूज है, लेकिन ये भी तो फिर सवाल आप लोगों पे उठेंगे ना कि जहां से कहीं आपके लिए एक फेवर में फैसला आ जाए, आपको वो अदालतें तो पसंद हैं, जहां से कहीं खिलाफ आ जाए पूरा अदम एतमाद ही कर देते हैं। ऐसा भी तो सही नहीं है ना? नहीं, देखें बात यह है कि 3 अदालतें इस वक्त जो है खान साहब ने उनके ऊपर अदम एतमाद किया, और उसकी रीजन ये थी कि मुख्तलिफ केसेस जो है खान साहब की बेल इसी बुनियाद के ऊपर कन्फर्म हुई कि कोई शवाहिद, कोई एविडेंस, कोई रिकॉर्ड के ऊपर नहीं है, और इन्हीं बुनियादों के ऊपर
بیلز ان کی کنفرم ہوتی رہی ہیں. 200 کے قریب کیسز ہیں, مختلف عدالتوں میں رکھتے ہیں. اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ کورٹ میں کم سے کم کوئی 15 سے 20 ججز ہیں جن کے پاس ان کے کیسز لگتے ہیں, کسی پہ اعتراض نہیں کیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اور ججز بھی ہیں, کسی پہ اعتراض نہیں کیا. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ توشہ خانہ کیس کے اندر 20-25 دن کے بعد فیصلہ دیا گیا. فیصلہ کیا دیا گیا کہ سزا کو سسپینڈ کر دیا, اور اگر دوسرے تیسرے دن یہ کر دیا جاتا تو ان کو 25-26 دن کیوں رہنا پڑتا. ہم صرف یہ صدا کریں کہ انہیں انصاف دیا جائے. اچھا, تو مجھے یہ بھی بتائیے گا نعیم حیدر صاحب کہ یہ جو معاملہ ہے نا جو منتقلی کے حوالے سے آپ نے کیا ہے اور جس کی سماعت کل دوبارہ ہوگی, میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اس میں بھی دو بڑی باتیں کی گئیں. دیکھیں, جب ان کی بہن ان سے مل کر آتی ہیں تو کہتی ہیں کہ بالکل ٹھیک حالات ہیں, وہ مطمئن ہیں تحریک انصاف کے چیئرمین, کوئی شکایت نہیں ہے, ان کے ساتھ رویہ بھی بہت اچھا ہے انتظامیہ کا. لیکن ان کی وائف جو ہیں وہ دوسری منظر کشی کرتی ہیں. اب کس کی بات مانی جائے؟ دیکھیں, میں بڑی اس کو آپ کو کلیئر بات کرتا ہوں, ٹھیک ہے جی. جو کنڈیشنز ہیں وہ بالکل ان کے ساتھ ایسی ہیں, اور دوسری چیز جو ہے وہ جو خان صاحب کا جو مرال ہے وہ بھی بالکل 100% ٹھیک کہتی ہیں, کیونکہ میں 5 سے 6 دفعہ ملا ہوں خان صاحب سے. اب لاسٹ ٹائم بھی ملاقات ہوئی, انہوں نے بڑا کلیئر کہا, ٹھیک ہے جی. وہ ان کی بہنیں بھی جو بات کرتی ہیں نا, وہ یہ کہتی ہیں کہ خان صاحب کو جو ہے وہ بلند مرال میں ہیں اور جو ہے وہ کبھی بھی کلیم نہیں کریں گے, کیونکہ وہ بڑے آدمی ہیں اور ایک مشن کے لیے اندر گئے ہوئے, اور انہوں نے کلیم کی بھی نہیں. خان صاحب سے جب میں نے پوچھا, پہلی دفعہ بھی میں نے پوچھا اور انہوں نے آگے سے بتایا, میں نے کہا جی خان صاحب یہ بتائیے کہ کس پوزیشن میں اب لاسٹ ٹائم. تو انہوں نے کہا یار نو ڈاؤٹ گرمی بھی اور اس طرح سے کیڑے بھی آتے ہیں بالوں میں, لیکن میرے لیے یہ 5 سٹار ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک مقصد ہے اور مقصد کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے, کبھی بھی پلیٹ میں آزادی نہیں ملتی. یہ ان کا تھا. اب اس کو ایلیبوریٹ کر کے ان کی بہن بتاتی ہیں فار ایگزامپل تفصیلاً کہ وہ اس طرح سے ڈٹے ہوئے ہیں, یہ وہ, تو وہ مجھ سے پوچھیں گی, میں بھی بتا دوں گا. اور ان کی کنڈیشن کے حوالے سے پوچھیں گی تو وہ بھی وہ بتائیں گی کہ کن کنڈیشن میں رکھا ہوا ہے. کیونکہ وہ نہ خان صاحب کہتے ہیں کہ میری کنڈیشن کے اوپر بات کیجئے, کیونکہ پراپوگنڈا کیا جاتا ہے کہ وہ اندر تڑپ رہے ہیں, وہ رہ نہیں پا رہے ہیں. پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ ایک دن بھی نہیں نکال پائیں گے خان صاحب جیل کے اندر. اچھا, تو اس لیے انہوں نے منع کیا ہے کنڈیشنز کے حوالے سے بات کرنے کے لیے. آخر میں انہوں نے کہا میرے اس حوالے سے بات نہ کی جائے. اچھا, کیونکہ دیکھیں نا, اب لائر کی ایکسیس ہے. فار ایگزامپل لطیف کھوسر صاحب کے حوالے سے ہم نے درخواست دی, اور میں نے جانا تھا, ساتھ ساتھ سمیر کھوسر صاحب نے جانا تھا, سلمان اکرم راجہ صاحب نے جانا تھا, اور ان کے فزیشین ہیں ڈاکٹر عاصم, انہوں نے جانا تھا, پہلے ڈاکٹر فیصل نے. تو ہم نے درخواست دی, عدالت نے قبول کر لی, سپرنٹینڈنٹ صاحب مان ہی دے. اب اس حوالے سے معاملہ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی پینڈنگ ہے کہ پراپر جو ایکسیس ہے وہ 92 جو ہے پریزن رولز ہیں اس میں واضح طور پر ہے کہ آپ کسی کو نہیں روک سکتے. اس کے لیے وہ کہتے ہیں جی ہمارا شیڈول خراب ہو رہا ہے, پورا حوالات بند کرنی ہے, بڑا خطرناک مجرم ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا وہاں پر انتظامات سیکیورٹی کے کرنے ہیں. سیکیورٹی کے انتظامات اتنے بہانے بنائے جاتے ہیں کہ پہلے خان صاحب کو اسی جو ہے, اب کل کے لیے سمن بھی ہو گیا خان صاحب کو کہ ان کو جو ہے وہ عدالت میں طلب کیا جائے یہاں پر ڈسٹرکٹ کورٹ میں, لیکن آپ نے کہیں پہ دیکھا کہ کوئی انتظامات کیے جا رہے ہیں. یعنی کہ ان کی بدنیتی اس طرح سے ہے کہ یہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے کہ خان صاحب باہر آئیں, ان کی تصویر ہے, ویڈیو ہے, اور جب کورٹ حکم دیتی ہے اس کے باوجود سیکیورٹی کا بہانہ بنایا جاتا ہے. اور جب ہم کہہ رہے تھے کہ ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر خطرہ ہے خان صاحب کی جان کو, تو وارنٹ نکال کے 26 گھنٹے آپریشن کیا گیا اور خان صاحب کو بلایا گیا, حالانکہ وہ اس وقت زخمی جو ہے ہوئے تھے اور بیڈ ریسٹ کے اوپر تھے. ٹھیک, تو یہ پوزیشن ہے. آخر میں صرف یہ بتائیے گا کہ کیا گو کہ آپ یہ بتا چکے ہیں, یہ سوال بنتا نہیں, لیکن پھر بھی اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ سوشل میڈیا پہ کل بھی یہ خبریں چل رہی تھی کہ کوئی خط لکھا ہے انہوں نے باقاعدہ, جس میں وہ استدعا کر رہے ہیں کہ سب ان کے ساتھ مل کر بیٹھ کر بات کریں. بالکل, یہ تمام خبروں کی تردید کرتا ہوں میں جی, اور میں ابھی ویڈیو بھی بنانے لگا ہوں. ان کے گھر والوں کی طرف سے بھی, ان کی طرف سے بھی, خان صاحب کی طرف سے بھی ہمیشہ انسٹرکشنز آئی ہیں کہ کسی حوالے سے, کیونکہ بار بار جب ہم جا کر پوچھتے ہیں تو خان صاحب آگے سے ہنسنے لگ پڑتے ہیں کہ آپ میرے اوپر مطلب بار بار اس طرح سے وہ مجھ سے آ کے پوچھ رہے ہیں کہ اعتماد بھی کر لیں. ہم نے کہا جی ہمیں اعتماد ہے, لیکن افواہیں پھیلائی جاتی ہیں کہ اندر گیا ہے کوئی بندہ ملنے کے لیے, کوئی نکلا ہے, کوئی بی بی صاحبہ کسی سے ملی ہیں. اب یہ خط کی جو سٹوری ہے یہ بھی اسی کے ساتھ منسوب ہے. ہمیشہ خان صاحب جے آئی ٹی کے سامنے بھی پیش ہوئے اور انہوں نے کہا جی کہ پرامن احتجاج حق تھا اور نکلے لوگ, اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے, اور کوئی بھی نو گو ایریا نہیں ہے جہاں پہ پرامن احتجاج نہ کیے جا سکے. توڑ پھوڑ یا جلاؤ گراؤ یہ کبھی میں نہیں کہا. کوئی ایسی ویڈیو ہے تو لے کے آئیں. چلیں, آپ کا موقف آ گیا ہے, کوئی نہ خط لکھا گیا ہے, نہ کسی ڈیل کی کوئی بات کی گئی ہے. ناتے ہیں. تھینک یو سو مچ ایڈوکیٹ نعیم حیدر پنجوتا صاحب, چیئرمین پی ٹی آئی کے لائر ہمارے ساتھ تھے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے جب واپس آئیں گے جو معاشی صورتحال اس وقت ہے
کیا نگراں سیٹ اپ جس قسم کے اقدامات لے رہی ہے اس سے کچھ بہتری آ رہی ہے، جیسے کہ AKD نے ہمارے ہی پروگرام میں یہ کہا تھا؟ رائٹ آفٹر دس ون ہمارے ساتھ ہوں گے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار شہباز رانا صاحب۔ ویلکم بیک۔ ان فوکس ہیں سینئر صحافی تجزیہ نگار شہباز رانا صاحب، معیشت پہ گہری نظر رکھتے ہیں، ان سے جانیں گے یہ جو تمام تر شہباز، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس، یہ جو نگراں سیٹ اپ اس وقت سٹیپس لیتی نظر آ رہی ہے، خواہ وہ نجکاری کے حوالے سے ہو، انتظامی امور جو ہم کہہ رہے ہیں جس میں اسمگلنگ اینڈ ڈالر مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام تر ایکشنز یا تمام تر جو ڈائریکشن ہے وہ معیشت کے حوالے سے کچھ بہتری کی طرف ہی ہے، یا اس میں بھی کہیں نہ کہیں اقربا پروری ہے جو ابھی ذرا منظر عام پر ایسے نہیں آئی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ مس نادیہ آپ کا۔ دیکھیے جہاں تک یہ اسمگلنگ والی بات ہے کہ اس کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہوا خاص طور پر ڈالر کی اسمگلنگ اور ہولڈنگ کے اوپر، یہ کریک ڈاؤن سویلینز نے نہیں کیا۔ اگر سویلینز نے کرنا ہوتا ہے تو یہ بہت عرصہ پہلے کر چکے ہوتے، ان کو سارا پتا تھا کون کیا کر رہا ہے۔ یہ کریک ڈاؤن تب سٹارٹ ہوا جب ملٹری نے اس چیز کا نوٹس کیا اور ان کو لگا کہ اب چیز آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہے، تو انہوں نے پھر انسٹرکٹ کیا سویلین اداروں کو کہ آپ جائیے اور ایکشن لیجیے۔ دوسرا جو ایشو اس میں تھا پرائیویٹائزیشن والا، وہ انسٹرکشن بھی جو ہیں وہ آرمی چیف کی طرف سے آئی ہیں، اور جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کی لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی غالباً 8 سپٹمبر کو، اس کی جو ایپیکس باڈی کی، اس کے اندر یہ انسٹرکشن پاس ہوئی کہ آپ یہ پرائیویٹائزیشن کی پروسیس کو فاسٹ ٹریک کریں۔ اسی وجہ سے فواد حسن فواد کو ایز اے پرائیویٹائزیشن منسٹر لایا گیا، ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ کو، جو دو کابینہ کی اہم کمیٹیاں ہیں جو ہسٹوریکلی فائنانس منسٹرز کے پاس رہتی ہیں، اس کی جو چیئرمین شپ، جس میں ایک کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن اور دوسری کیبنٹ کمیٹی آن انٹر گورنمنٹل ٹرانزیکشنز، چیئرمین شپس تھی، وہاں سے ڈاکٹر شمشاد کو ہٹا کر فواد کو لایا گیا۔ لیکن اس میں جو پرائیویٹائزیشن کی انیشل سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہیں منسٹر کی، وہ اتنی انکریجنگ نہیں ہے۔ انہوں نے باتیں کی اپنی، ان کی جو پہلی میڈن پریس کانفرنس تھی، نمبر 1 انہوں نے کہا کہ PIA کو ہم گراؤنڈ نہیں کریں گے، اس کو چلائیں گے، دیٹ مینس کہ ٹیکس پیئرز کی منی استعمال ہوگی۔ صحیح۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی جو شخص ہے جو ملازم ہے کسی بھی ادارے کا جو پرائیویٹائز ہو سکتا ہے، اس کو ہم نوکری سے فارغ نہیں کریں گے۔ یہ دونوں جو باتیں یہ اسٹیٹس کو کی باتیں ہیں، اور اسٹیٹس کو سے ملک نہیں چلے گا، اسٹیٹس کو سے پرائیویٹائزیشن نہیں ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ فواد کو، انٹرم گورنمنٹ کو یا ملٹری کو یہ والی پالیسی ریویو کرنی پڑے گی کہ اگر انہیں پرائیویٹائزیشن کرنی ہے تو پھر پرائیویٹائزیشن میں یہ نہیں ہوگا کہ ہم کسی کو بچائیں گے۔ ایک طرف تو فواد کہہ رہے تھے کہ یہ ایک جو PIA ہے یہ لسٹڈ کمپنی ہے اور اس کے اپنی رولز اور ریگولیشنز ہیں، میں کچھ چیزوں کا باؤنڈ ہوں۔ تو لسٹڈ کمپنیز جو ہوتی ہے وہ منافع میں بھی جاتی ہے اور نقصان میں بھی جاتی ہے، اور جب کوئی لسٹڈ کمپنی نقصان میں جاتی ہے تو اس کو بند کر دیا جاتا ہے، اس کو آکسیجن کے اوپر رکھ کر نہیں چلایا جاتا۔ تو کمنگ ٹو یور کوسچن، یہ سارا بیک گراؤنڈ دینے کے بعد کہ کیا اسے کوئی بہتری کی امید ہے، دیکھیں یہ سٹیپس تو دونوں اچھے ہیں، جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ چیزوں کو کریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب لگ ایسا رہا کہ ٹائم کا ایک ایشو بنے گا، کیونکہ PIA کو آپ پرائیویٹائز کرتے ہیں تو اس کی پرائیویٹائزیشن کا جو پروسیس ہے، جو قانون میں اور جو رولز ہیں پرائیویٹائزیشن کو اس میں دیا ہوا ہے، اس میں تو اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے، کم از کم 6 سے 8 ماہ تو ایک منیمم ٹائم ہے ان کی چیزوں کو بڈنگ کے پروسیس تک لے کے جانے، پھر آگے اپروولز ہوتے ہیں۔ سال سے پہلے تو یہ اس پروسیس میں یہ پرائیویٹائزیشن نہیں ہونے والی۔ اس کو اگر فاسٹ ٹریک یہ کرنا چاہیں گے تو پھر اس میں ٹرانسپیرنسی کے کوشچن ریز ہوں گے۔ پھر دوسری آپشن ان کے پاس یہ ہے کہ اس کو یہ لے جائیں جو انٹر گورنمنٹل ٹرانزیکشن والا قانون ہے، جس میں آپ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ آپ ڈیل کر سکتے ہیں، لیکن گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈیل میں آپ کسی گورنمنٹ کو بھیج سکتے ہیں، کسی پرائیویٹ کمپنی کو نہیں بھیج سکتے۔ تو یہ پروسیس تو کک سٹارٹ کر سکتے ہیں، مجھے لگ نہیں رہا کہ یہ پرائیویٹائزیشن کر پائیں گے PIA کی، خاص طور پر۔ اچھا، کیونکہ کل وہ ہمارے ہی پروگرام میں تھے اور وہ مجھ سے یہ کہہ رہے تھے کہ PIA، اسٹیل مل اور ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن، یہ 3 ان کا فوکس ہیں۔ ابھی بجلی کی جو تقسیم کار کمپنی، انہوں نے کہا کہ وہ ایکٹیو پرائیویٹائزیشن لسٹ پہ ہے ہی نہیں، لہٰذا وہ نہ اس کو لا سکتے ہیں نہ وہ چوز کر سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ ایکٹیو پرائیویٹائزیشن لسٹ میں ہے، ایسی بات نہیں۔ ایک پاور سیکٹر اگر آپ کی ویب سائٹ پہ دیکھیں کچھ چیزیں پڑی ہوئی ہیں، اب اس کو آن اینڈ آف کبھی اس کی مینجمنٹ آؤٹ سورسنگ کی بات کرتے ہیں، کبھی اس کی پرائیویٹائزیشن کی بات کرتے ہیں۔ آج کل پلان یہ اصل میں بن گیا ہے، معاف کیجیے گا، کہ یہ جو ایک آدھ جو کمپنی ہے جو بہتر ہے پاور ڈسٹریبیوشن کمپنی، اس کو کراچی اسٹاک ایکسچینج میں لسٹ کر دیا جائے۔ اس طرح جو زیادہ چل پڑی ہے وہ میرا خیال کو اتنا شاید شارٹ ٹرم میں اتنا کوئی بینیفیشری چیز نہیں ہوگی۔ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن کو یہ کر سکتے ہیں، وہ میچور ٹرانزیکشن ہے، اس کے اوپر کافی کام ہوا ہے۔
PIA کے اوپر ان کو مشکلات ہوں گی. اچھا، آپ کی خبر ہے شہباز جس میں آپ نے وزارت تجارت کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ دہائیوں سے جن کو نوازا گیا ہے ان کو نوازنے کی پھر بات کی جا رہی تھی، اسپیشلی ان ٹرمز آف پرووائڈنگ دیم پاور، اور یہ آپ نے پنجاب کے حوالے سے لکھی ہے. یہ اس میں بتائیے گا کہ کیا یہ سب چل رہا ہے ابھی بھی؟ دیکھیے بڑی ہی ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم نے جو سفید ہاتھی مختلف سیکٹرز میں پالے ہوئے ہیں، اور ہم نے کچھ ریاست نے کچھ کاروباری افراد کو، کچھ کاروبار کو وہ انہوں نے پیمپرڈ قسم کے کاروبار بنا دیے ہیں. پیمپرڈ قسم کے کاروباری افراد ہم نے پیدا کیے ہیں. وہ جو پیمپرڈ کیا ریاست نے 30-35 سال، اس کا ریاست کو، حکومت کو، عوام کو فائدہ نہیں ہوا. ہم 90 سے جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے پاکستان کا، اس کو سبسڈیز پہ چلا رہے ہیں، اور یہ ٹیکسٹائل کی ایک مانگ عالمی منڈیوں میں بھی ہے، تو ان کو فری کوٹاز بھی مل جاتے ہیں. ابھی بھی یورپی یونین سے GSP+ چل رہا ہے، امریکہ سے GSP+ ہے، وہ غالباً دسمبر 2023 میں ختم ہو رہا ہے. اب امریکہ سے پہلے بھی چلتا رہا، آئندہ بھی. تو اس طرح کی اسکیمز کے اوپر یہ لوگ چلتے رہے. ان لوگوں نے ان کاروبار جو کاروباری شخصیات ہیں اور یہ جو کاروبار اٹ سیلف ہیں، ان لوگوں نے اس میں کوئی انوویشن لے کے نہیں آئے، یہ ویلیو ایڈیشن میں نہیں گئے، یہ دھاگا بیچتے رہے، یہ بیسک چیزیں بیچتے رہے. اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اوور پیریڈ آف ٹائم جتنی بھی ان کو سبسڈیز دی گئی، یہ بالکل اس کی وجہ سے انیفیشینٹ ہو گئے. اب یہ چاہتے ہیں کہ ابھی جو فروری 2023 میں IMF نے جو ایکسپورٹرز کی سبسڈیز تھی بجلی کے اوپر، ٹیکسٹائل سیکٹر کی یا انڈسٹریل سیکٹر کی، وہ ودرا کروائی انہوں نے. انہوں نے کہا جی آپ ان کو کیوں سبسڈائز ان کو بجلی دے رہے ہیں. اسی طریقے سے ان کے کچھ ٹیکسیشن سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں، جو سیلز ٹیکس سے ریلیٹڈ تھا، اس کے اوپر زیرو ریٹنگ رجیم تھا، وہ ختم کروایا. کچھ 2-3 اور اس قسم کی چیزیں ہیں، ان کو جو لونز لے لیتے ہیں وہ سبسڈائز لونز یہ لیتے ہیں. تو اب پھر چونکہ ان کے اپنی لابی سے ہی جو کامرس منسٹر ہے گوہر اعجاز صاحب، آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن کے وہ پیٹرن چیف رہے ہیں، شاید کر دیا ہوگا. اب خود وہ کابینہ میں آئے تو وہ پھر ایک ایفرٹ شروع ہو گئی ہے کہ ان لوگوں کو دوبارہ نوازا جائے. یہ چیز غلط ہے. پاکستان کی ایکسپورٹس، اگر آپ ان سے ایک انالیسس مانگ لیں، میرا ان سب کو چیلنج ہے کہ مجھے یہ بتا دیں کہ حکومت نے، ریاست نے ان کو جو $1 ان کو دیتے ہیں سبسڈی، اس $1 یا اس کو اس طرح آپ لے لیجئے کہ $1 یہ جو کماتے ہیں اس کے اگینسٹ کتنے ڈالر کی سبسڈی ان کو جاتی ہے یا کتنے سینٹس کی جاتی ہے. کیا $1.5 کی سبسڈی کے بدلے میں $1 ملتا ہے؟ کیا 50 سینٹس کی سبسڈی کے بدلے میں $1 ملتا ہے؟ مجھے نہیں پتا. یہ ہمیں کاسٹ بینیفٹ انالیسس تو کر کے دکھائیے. اور پھر یہ بات کرتے ہیں حب الوطنی کی، مطلب حالت یہ ہے کہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ریگولیشن ہے اس کے مطابق یہ جو ایکسپورٹس کرتے ہیں 120 دن میں انہوں نے پیسہ واپس لانا ہوتا اپنی ایکسپورٹ پروسیڈز کا. یہ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ روپے کی جو ہے قدر اور کم ہو تو ہم اس وقت لے کے آئیں جب ڈالر کی ویلیو میں زیادہ مل جائے. یہ 120 دن کی بھی جو ایک قدر ہے، یہ سب تو نہیں، زیادہ تر یا کچھ ان میں سے یہ کام کرتے ہیں، تو وہ بھی یہ نہیں کرتے. اس میں جو ہینڈز ان گلو ہوتا ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہوتا ہے جو اپنی ریگولیشنز کو یہ امپلیمنٹ نہیں کروا پاتا. منسٹری آف فائنانس کی ایک اپنی ان کی ایک ورکنگ ہے انٹرنل، کہ پچھلے 4 سال میں جو روپے کی ڈی ویلیویشن ہوئی اس کی وجہ سے ایکسپورٹرز نے جو ون فال گین ہے وہ ان کا 1500 ارب روپے انہوں نے اضافی کمایا. 1500 ارب روپیہ اضافی کمایا 4 سال میں ان ایکسپورٹرز نے، چونکہ روپے کی قدر میں کمی، ڈالر مہنگا ہوا اور اس کی وجہ سے جو ان کو گینز ہوئے. رائٹ. تو مطلب ایک طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ معیشت جو ہے وہ ہمارا فوکس ہے اور اس کو درست کرنا ہے، اور اتنی شرم آتی ہے کہ IMF آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ غریبوں پر ٹیکس نہ کریں، امیروں سے ٹیکس لیں. مطلب وہ آپ کو سیکھ دے رہا ہے. ادھر ورلڈ بینک آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ نہ کریں، بس 5 ایٹ لیسٹ شعبوں میں بیٹھ کر کے ان کو درست کر لیں، جس میں بھی آپ نے ذکر بھی کیا تھا سیلز ٹیکس کے حوالے سے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر وہ جسے کہتے ہیں وہ سیریسنس نہیں ہے، یا وہ شاید ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کتنی مشکل میں پاکستان کے معاشی حالات ہیں. کمنگ ٹو پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتیں ہیں اس کے حوالے سے گوہر اعجاز صاحب نے کل فرمایا ہے، جو نگراں وزیر تجارت ہیں، کہ کمی آئے گی اکتوبر میں، جو ہے وہ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی آئے گی. کیا وہ اس لیے کیونکہ کریک ڈاؤن ہوا ڈالرز کے اوپر، اس وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں، اور ایسا ہوگا؟ ابھی بڑا پری میچور ہے، آج 24 سپٹمبر ہے، تو آج ہم نہیں کہہ سکتے کہ یکم کو ریٹ کیا ہوگا. وہ بہت قریب جا کے آپ کو جب وہ فورٹ نائٹ ختم ہونے والے تو تب جا کے پتہ چلتا ہے. 2 چیزوں کو اس کو دیکھنے کی ضرورت پڑے گی آپ کو. جو روپے کی قدر میں بہتری آئی، 306 روپے سے انٹر بینک میں واپس آیا 292 کے اوپر، اس کا ایک بڑا ہی پازیٹیو امپیکٹ ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں. لیکن دوسری سائڈ سے جو چیز ہوئی وہ یہ ہوئی
کہ عالمی منڈی میں جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ اب $95-96 پر بیرل پہ چلی گئی. یہ دیکھنا ہوگا کہ جو سودے ابھی ہوئے ہیں پاکستان میں جو تیل خریدا عالمی منڈیوں سے وہ کس ریٹ کے اوپر خریدا ہے. تو اگر تو پچھلے کم ریٹس کے اوپر خریدا ہے تو تیل کی قیمتیں کم ہوں گی. اگر نئے ریٹس کے اوپر خریدا ہے تو اگر نہ بڑھی تو کم از کم وہ ایک جو آپ کو بینیفٹ ہوا ہے اس سے روپے کی قدر میں بہتری آنے سے اس سے سیٹ آف ہو جائے گا تو قیمت بڑھانی نہیں پڑے گی. لیکن میرے پاس ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ہے اس سٹیج کے اوپر کہ یہ بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے, لیکن یہ دو انڈیکیٹرز ضرور دیکھیے گا کوئی بھی جب یہ اس طرح کا فیصلہ آتا ہے. اچھا, اور گیس ٹیرس کے حوالے سے بتائے گا, کیونکہ انرجی کی جو نگراں وزیر ہیں وہ بھی یہ کہہ کے گئے تھے کہ نومبر سے پہلے یعنی ریویو سے پہلے ہر حال میں گیس کے سیکٹر کی حوالے سے یعنی گیس جو پرائسنگ ہے اس کو بڑھانا ہے. اس کی پوری تیاری ہو چکی ہے؟ اس پہ کام شروع ہو چکا تھا. ابھی جب حکومت گئی تھی نمازیں بخشوانے کے لیے IMF کے پاس کچھ ریلیف لینے گئے تھے پاور سیکٹر کے لیے, تو انہوں نے کہا جی کہ 200 یونٹ کے جو کنزیومرز ان کے لیے تو آپ بلوں کی 3 ایک ساتھ کر دیں, لیکن اس کے بدلے میں انہوں نے 3-4 کام کرنے کو گئے تھے پاکستان میں, جس میں ایک کام یہ بھی تھا کہ جو گیس کی قیمتیں ہیں اس میں 45 سے 50% جو پہلے ہی آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی اس کو ڈٹرمن کر چکی ہے, نوٹیفائی نہیں ہوا, انہوں نے کہا کہ 1 جولائی سے آپ اس کو امپلیمنٹ کر دیں. اس کے اوپر وقت تو سٹارٹ ہو چکا ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ تو مصیبت پڑ کے گلے, ہم تو کچھ اور کام کرنے گئے تھے, تو نہ ہی وہ بجلی کے بلوں والا کام ہوا نہ گیس والا ہوا. لیکن یہ انرجی منسٹر کی بات ٹھیک ہے, ریویو سے پہلے ان کو کچھ نہ کچھ اس حوالے سے کرنا پڑے گا, گیس کی قیمتیں بڑھانی پڑیں گی. اچھا, بہت بہت شکریہ شہباز رانا صاحب, تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس آن ان فوکس. یہاں پر ایک چھوٹی سی ہم بریک لیتے ہیں, ایک سے واپس حاضر ہوں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں فارمر امبیسڈر نجم ثاقب صاحب. جانیں گے ہم کہ کینیڈا نے بھارت پہ جو اس وقت الزام لگائے ہیں اور اس کے بعد امریکہ نے بھی یہ کہا ہے کہ تحقیقات میں بھارت کو تعاون کرنا چاہیے, وہ نہیں کرتے نظر آ رہے. اس وقت جو بھارت کی پہلی بار پوزیشن ہوئی ہے امبیسڈر صاحب, میرے خیال سے عالمی منظر نامے پر خصوصاً مغربی ممالک میں وہ بالکل مختلف ہے, کیونکہ پہلے پاکستان یہ کہتا آتا تھا کہ یہ ریاستی دہشت گردی کرتے ہیں, لیکن کوئی پاکستان کی بات نہیں مانتا تھا, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ہم نے سندھ کے حوالے سے بلوچستان کے حوالے سے وہ تمام تر شواہد بھی دیے, لیکن کسی نے ہماری بات نہ سنی. اب یہ جو واقعہ ہوا ہے خالصتان موومنٹ کے رہنما کا قتل کینیڈا کی سوئل پر, یہ بھارت کے لیے کتنا پریشان کن ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیے نادیہ, اس میں سب سے پہلے ہمارا خیال تھا کہ یہ کینیڈا نے سارے پروف لیے ہیں, جو کریڈیبل ایلیگیشن کا ذکر جسٹن ٹروڈر نے ہاؤس یعنی فلور آف دا ہاؤس پہ کیا. ابھی کل ہمیں پتہ لگا ہے کہ یہ تو اصل میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, نیوزی لینڈ, آسٹریلیا, UK اور یہ سارے جو ہیں ان کی جو 5 آئیز ہیں انٹیلیجنس کی, انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس انویسٹیگیشن کر کے تو پھر کینیڈا کو بتایا ہے. اب یہ سچویشن چینج ہو گئی ہے. اس میں یہ ہے کہ اب یہ پکا ہو گیا کہ انڈیا نے را کے ذریعے پون کمار جو ان کے ہائی کمیشن وہاں پہ آٹوا میں ہیں, وہاں پہ وہ را کے اسٹیشن ہیڈ تھے, انہوں نے یہ کیا ہے, یہ قتل کروایا ہے ہردیپ سنگھ نجڑ کا جو کہ خالصتان کے ایک لیڈر تھے. لیکن جب ہم کینیڈا کی بات کرتے ہیں نا تو کینیڈا کو خالصتان سے کوئی لینا دینا نہیں. صحیح. جسٹن ٹروڈر نے یہ کہا ہے کہ جی یہ میرا ایک کینیڈین نیشنل تھا, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ میری یہ سوئل پہ تھا. نمبر 3 کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کینیڈا کی حاکمیت یعنی ساورنٹی پہ یعنی اس کی وائلیشن ہوئی ہے. اچھا, یہ تو ایک ہو گیا آپ کا, جس میں ہم نے دیکھا کہ یعنی سفارتی ایک رو شروع ہو گئی, وہ جس میں یہ ڈپلومیٹس نکالے جا رہے ہیں, ویزوں پہ پابندی لگائی جا رہی ہے, لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ جی اب کینیڈا نہ ٹریول کریں. ہندوستان میں تو ایک عجیب سا واویلا مچا ہوا ہے, بجائے اس کے کہ وہ یہ دیکھیں کہ یہ ان کی کتنی ڈپلومیٹک امبیرسمنٹ ہو گئی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ کینیڈا کی ہم ایسی کی تیسی کر دیں گے. بالکل ایگزیکٹلی. ان کے تو ٹیلی ویژن کے اوپر یہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں باقاعدہ کہ جیسے کوئی ایک جنگی ماحول سا جو بنا دیا جاتا ہے. اچھا, اب یہ اس وقت ان کی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کیوں ہندوستان نے ایک بگ بردر کی طرح عمل کیا کہ جس میں اس نے کسی سے بھی, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی, بیچ میں کچھ ڈسٹربنس ہو رہی تھی امبیسڈر صاحب. جی آپ ٹھیک ہے. یہ ہے کہ ہندوستان نے
چاند کے کسی پچھواڑے میں جا کے یا بنگلورو میں کوئی ٹیکنالوجی پہ کچھ ایک دو کام کر کے G20 کی ایک روٹیٹری عام یوزول میٹنگ کرا کے شاید وہ یہ سمجھا کہ وہ امریکہ کی طرح فار انسٹنس افغانستان جا کے حملہ کر سکتا ہے، عراق پہ حملہ کر سکتا ہے. اس چیز کا سختی سے نوٹس لیا ہے ویسٹرن پاورز نے. اور اس میں جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ابھی وہ ریڈار میں آ گیا ہے، ابھی وہ فوکس میں آ گیا ہے. اور یوں سمجھیے کہ اس کے جو ڈپلومیٹک اینگلز ہیں، جو سیاسی اینگل ہیں، خاص طور پہ جیو پولیٹیکل میں جی اس کی کوئی ڈاؤن ہو رہی ہے اس وقت، کو صبح ہو رہی ہے، جس میں سب کو نظر آ رہا ہے کہ جی دیکھیے ہندوستان جو پاکستان تو کہتا رہا، اور مجھے اسی لیے حیرت نہیں ہوئی. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں جی کہ آپ سفارتکار فلانا یہ بتائیے کہ یہ کیا. میں نے کہا بھائی ہمارے لیے تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. حیرت کی بات تو ان لوگوں کے لیے ہے وہ جنہوں نے ہمارے ڈوزیئر پہ یقین نہیں کیا، جنہوں نے EU ڈس انفو لیب پہ یقین نہیں کیا، جنہوں نے ان سیورل کونسلیٹس جو انہوں نے یعنی ہندوستان نے افغانستان میں بنائی ان پہ یقین نہیں کیا، جنہوں نے کلبھوشن یادو پہ یقین نہیں کیا. اب جب سر پہ اپنے پڑی ہے تو باقاعدہ طور پہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. اور میں جو دیکھ رہا ہوں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ انڈیا اور کینیڈا کے جو بائیلیٹرل خاص طور پہ ٹریڈ ریلیشنز ہیں وہ آلریڈی ہٹ ہو چکے ہیں. FTA آلریڈی کینسل ہو چکی ہے، وہ جو فری ٹریڈ اگریمنٹ کی بات تھی. اس کے ساتھ ساتھ کینیڈا نے اور بھی کچھ چیزیں کرنے کا سوچا ہے، اور اس میں پہلے کینیڈا تھا، اب یہ ہے کہ امریکہ اور اس کے سارے جو آپ کے ویسٹرن جو آپ کی پاورز ہیں وہ شامل اس وقت فوکس ان پہ ہے. ایک پوائنٹ بڑا ضروری ہے یہاں سمجھنا. اچھا، لیکن یہ بھی ضرور ایڈ کیجئے گا کہ وہ جو پھر G20 سمٹ ہوئی تھی اور اس میں ایک گیم چینجر کے طور پہ دیکھا جا رہا تھا، تو چیلنج جو نظر آ رہا تھا BRI کو چیلنج کرنے کے لیے تھا، وہ اس کو اب آپ کیا آگے جاتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں انہوں نے ایک کوریڈور کی بات کی تھی جو کہ سعودی عربیہ اور اسرائیل سے نکل کے یورپ میں جائے گا، اور اس کو انہوں نے اس طرح پیش کیا جس طرح کہ یہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا کوئی اس کی ٹکر کی کوئی چیز ہے، اس کے ایکویٹ کرنے کی کوشش کی. وہ دنیا میں جو سیریس آپ کے کامنٹیٹرز ہیں یا جو آبجیکٹیو اینالسٹ ہیں وہ صرف اس پہ مسکرائے تھے، کیونکہ ایک تو اس میں ہونا نہیں، کیونکہ ٹرکی نے تو اسی وقت کہہ دیا. طیب اردوغان نے کہا کہ کسی قسم کا کوئی کوریڈور نہیں بن سکتا جب تک ترکی بیچ میں نہیں ہو. اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بات تو آپ جو سمجھیے کہ نان ایشو آلریڈی ہو چکا ہے. میں جس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ امریکہ نے ہندوستان کو کوئی یعنی کام تفویض کیے ہوئے ہیں جس میں آپ کی انڈو پیسفک، آپ کی جو ساؤتھ چائنا سی کی پالیٹکس ہے، ٹریڈ کوریڈورز ہیں، اور پھر چائنا کنٹینمنٹ میں ادھر ساؤتھ ایشیا میں ان کو انہوں نے پولیس مین سا بنایا ہوا ہے. ایک طرف یہ ہے کہ انڈیا کی ہمیں ضرورت ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ انڈیا نے ہمارے ہی ایک علاقے کی ساورنٹی کو وائلیٹ کیا ہے. اس وقت جو فیصلہ کرنا ہے امریکہ نے، UK نے، فرانس نے، جرمنی نے اور کینیڈا نے، وہ یہ کرنا ہے کہ کیا یہ اتنا اہم ہو گیا ہے ہندوستان کہ اس کو ہم نے یہ یعنی وہ جو نہیں تھے چوڑ ہو جاتے لوگ، کیا یہ اتنا اہم ہو گیا ہے کہ اس کو پتہ لگ گیا کہ میرے بغیر یہ انڈو پیسفک اور یہ ساؤتھ چائنا سی اور یہ تائیوان اور یہ سارے جو پانی ہیں یہ میرے بغیر نہیں چل سکتے، میری ضرورت ہے امریکہ کو. تو اب اس کا فیصلہ کرنا ہے اور تھوڑے دنوں میں پتہ چل جائے گا. مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک کلیکٹیو سنب تو ضرور ملے گی. اچھا، اور ساتھ ہی یہ میں آپ کو یعنی سفارتی اینگل سے بتا رہا ہوں کہ وہ جس طرح ڈو مور کا ہمیں بتایا جاتا تھا نا جب افغانستان کی وہ تھا، اب یہ ہے کہ کلوز ڈور میں اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم نمبر 1 ایک تو آپ کا پکا ہو گیا کہ انڈیا اس میں ملوث ہے. اس کے ذریعے انڈیا کو پریشرائز کیا جائے گا، اور وہ ڈو مور کا منترا جو ہمارے لیے تھا وہ اب انڈیا کے لیے ہوگا. اب اس میں یہ ہے کہ کیا پاکستان کو اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے؟ میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں ہے. وہ اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ آپ کا کام ویسے ہی ہو رہا ہے، دنیا کو ویسے ہی پتہ چل رہا ہے کہ انڈیا
جو کہتا ہے جی دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے، مطلب ان کے را کا اسٹیشن ہیڈ ان دا گارڈ وہاں پر موجود ہو اور پھر وہ ریاستی دہشت گردی کہلائے گی، سفارتی طور پر بھی، اینڈ آف کورس سوورنٹی وائلیٹ کرنا ڈپلومیٹک نارمز کے بھی خلاف، یہ تمام وہ چیزیں. اور جو آپ نے کہا کہ 5 آئیز جو تھیں انہوں نے انویسٹیگیٹ کر کے کینیڈا کو بتایا کہ جی آپ کے یہاں کون ملوث تھا اور کس طرح سے یہ قتل کیا گیا ہے. بھارت یقیناً اس کو سنجیدہ اس کو کہا، اور اب بالکل صحیح کہا سابق سفیر نجم ثاقب صاحب نے کہ دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ، UK، فرانس، جرمنی وہ کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں. آیا وہ جو اکنامک انٹرسٹ ہیں وہ ان کو دیکھیں گے یا یہ ریئلائزیشن ہوگی کہ کنٹری کی سوورنٹی کو وائیولیٹ کیا گیا ہے. بات صرف کینیڈا تک محدود ہے یا کہیں اور تک بھی پھیل سکتی ہے. اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.